अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। अली बहुत ही शरीफ लड़का था। अपने वालिदैन का कहा हमेशा मानता था। अली के वालिदैन गरीब थे। वो उसके लिए खिलौने खरीद नहीं सकते थे, मगर उसने कभी इस बात का गिला नहीं किया था। वो हर हाल में खुश रहने वाला लड़का था। एक दिन स्कूल में सब बच्चे अपने खिलौने लेकर आए, लेकिन अली के पास खिलौने नहीं थे। उसके सब दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था। वो रोता हुआ घर आकर अपनी वालिदा के गले से लग गया था। अली की वालिदा ने वजह पूछी तो वो बोला, अम्मी जान, मेरे पास खिलौने क्यों नहीं हैं? मेरे क्लास फेलोज के पास तो बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं। अली की वालिदा रोने लगी। वो बोली, अली, तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे अब्बू इंतकाल कर गए हैं। एक मैं हूँ और एक हमारे पास गाय है। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और हमारी गाय जो दूध देती है, इसे बेचकर हम गुजारा करते हैं। ऐसे में हमारे पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि हम खिलौने ले सकें। मगर गम न करो, मैं अभी तुम्हारी खुशी का इंतज़ाम कर देती हूँ, तुम बस अभी रुको। अली की वालिदा जल्दी से उठी और गाय की रस्सी खोलकर वो गाय अली को थमा दी और बोली, अली, ये गाय आज से तुम्हारी हो गई है। तुम इसे बेच आओ। इससे हम जितने भी पैसे मिलेंगे तुम्हारे लिए खिलौने ले आएंगे। अली बेइंतहा खुश हो गया। उसने सोच लिया था कि वो अपने क्लास के बच्चों को अपने खिलौने दिखा दिखा कर जलाएगा। उसने जल्दी से गाय की रस्सी थामी और उछलता हुआ बाहर निकल गया। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द गाय को फरोख्त करके खिलौने ले आए। उनके रास्ते में एक नहर आ गई। गाय पानी की तरफ देखकर बोलने लगी तो अली ने गाय की रस्सी छोड़ दी ताकि वो पानी पी ले। अली नहर के किनारे बैठ गया। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने गाय बेच दी तो अम्मी को ज्यादा घरों में काम करना पड़ेगा, उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो पहले ही बड़ी थकी थकी सी रहती हैं। अली ने गाय के जानिब मुड़कर देखा तो वो अब घास चरने में मसरूफ हो चुकी थी। अली जल्दी से बोला, प्यारे अल्लाह मियाँ, मैं अपनी वालिदा की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता हूँ। मैं उनकी गाय हरगिज़ नहीं बेचूंगा। आप मुझे बदले में कोई अच्छा सा इनाम दे दीजिएगा। इतना कहकर अली मुस्कुराने लगा। उसके कांधों से बोझ हट चुका था। अली घास में लगे खूबसूरत फूल देखने लगा। इनमें एक फूल ऐसा भी था जो मुरझा गया था। अली ने जल्दी से नहर का पानी उस फूल पर डाला ताकि वो पानी पीकर तरोताज़ा हो जाए। जैसे ही अली ने उस फूल पर पानी डाला, वो खिलता ही चला गया। वो इतना बड़ा हो गया कि अली हैरान रह गया। इतने में उस फूल पर एक दरवाज़ा भी बन गया। उस दरवाजे को खोलकर एक बहुत ही प्यारी और हसीन सी परी बाहर आ गई थी। वो अली को देखकर मुस्कुराने लगी। वो बोली, प्यारे बच्चे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे जालिम जिन की कैद से रिहा करवा दिया है। उसने मुझे 50 सालों से इस फूल में कैद किया हुआ था। आज से तुम मेरे आका हो। मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगी। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अली बोला, प्यारी परी, आप मुझे प्यारे प्यारे खिलौने तो ला दें। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अली के लिए ढेरों ढेर खिलौने ले आई। अली खुशी से उछल पड़ा। उसने अपना सामान उठाया और गाय की रस्सी पकड़कर घर की जानिब चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बेइंतहा खुश था। अली की वालिदा जल्दी से उसकी जानिब लपकी। वो बोली, अली, तुम हमारी गाय को वापस ले आए हो, मगर तुम्हारे पास इतने खिलौने कैसे आ गए? अली पुरजोश अंदाज में बोला, प्यारी अम्मी, मैंने नहर के किनारे पर लगे मुरझाए हुए फूल को पानी लगाया तो वो एकदम से खिल उठा और उसमें से एक रहमदिल परी भी निकल आई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उसकी मदद की और मुझे ये खिलौने देकर चली गई। अली की वालिदा गुस्से में आ गई। वो बोली, अली, मुझे सच सच बताओ कि माजरा क्या है? तुम्हें ये खिलौने कहाँ से मिले हैं?
تم نے کہیں کوئی چوری تو نہیں کی؟ علی رونے لگا اور بولا، آپ مجھ پر شک مت کریں امی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کل میں آپ کو نہر کے پاس لے چلوں گا، پھر آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیجیے گا۔ علی کی والدہ نے حامی بھر لی تو علی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اگلے روز علی اپنے کھلونے اسکول لے کر گیا تو اس کے سب دوستوں نے ہی بہت تعریف کی تھی، جبکہ علی کے دوست احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ علی نے وجہ پوچھی تو وہ بولا، میرا بھی بہت دل کرتا ہے کھلونے کے ساتھ کھیلنے کو، مگر میرے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے کھلونے خرید کر دیں۔ علی نے جلدی سے اپنے دوست احمد کے آنسو صاف کر دیے اور بولا، میرے پیارے دوست، تم غم مت کرو، تم میرے آدھے کھلونے لے لو۔ احمد بے انتہا خوش ہوا، مگر بولا، میں یہ کھلونے نہیں لے سکتا، کسی دوسرے کی چیز لینا بری بات ہے۔ علی مسکرا کر بولا، احمد، میں اپنی خوشی سے تمہیں یہ کھلونے دے رہا ہوں۔ احمد نے وہ کھلونے لے لیے تو وہ بہت خوش ہوا۔ گھر جا کر علی نے اپنی والدہ کو یہ قصہ سنایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ علی نے منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا، پھر اپنی والدہ سے بولا، آ جائیں، میں آپ کو اپنی دوست پری سے ملواتا ہوں۔ علی کی والدہ نے جلدی سے چادر سر پر لی اور علی کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں نہر کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے، جبکہ ضعیف عورت نے علی کو آواز دی۔ وہ بولی، پیارے بچے، مجھے نہر سے پانی تو لا دو، میں نے وضو کرنا ہے۔ علی نے سوچا کہ اگر میں ان کی مدد کرنے لگ گیا تو کیا پتا پری تب تک واپس لوٹ جائے۔ علی جلدی سے بولا، میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ بڑھیا ناراض ہو کر بیٹھ گئی تو علی کا دل بھی اداس ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، کیا ہوا اگر میں نے آج پری سے نئے کھلونے نہ لیے؟ ہو سکتا ہے میری اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وہ جلدی سے ضعیف عورت کی جانب بڑھا اور ان کے ہاتھ سے بالٹی پکڑ کر پانی لینے کے لیے نہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ علی کی والدہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور شکر کر رہی تھی کہ ان کی اولاد سے اس قدر اچھی ہے۔ علی پانی لے کر واپس آیا تو وہ بوڑھی عورت ایک پیاری سی پری میں بدل چکی تھی۔ علی کی والدہ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پری بولی، علی، تم بہت اچھے لڑکے ہو، تم بہادر بھی ہو اور سب کا کہا بھی مانتے ہو۔ مجھے تمہاری اس بات نے متاثر کیا تھا، اسی لیے میں آج تم سے ملنے آئی ہوں، مگر میں تمہارا چھوٹا سا امتحان لینا چاہتی تھی کہ کیا تم ایک بوڑھی عورت کی بات مانتے ہو یا نظر انداز کر دیتے ہو؟ مگر تم تو سچ میں بہت اچھے بچے ہو۔ علی پری کے منہ سے اپنی تعریف سن کر شرما سا گیا۔ علی کی والدہ آگے بڑھیں اور بولی، پیاری پری، میں علی کی والدہ ہوں۔ وہ پری مسکرا کر بولی، مجھے آپ کی تربیت پر فخر ہے۔ پھر وہ پری اداس ہو گئی۔ علی کی والدہ نے وجہ پوچھی تو وہ پری رونے لگی اور بولی، میرا نام ستارہ پری ہے، میں پرستان میں رہتی ہوں۔ میرا بیٹا بھی علی کی عمر کا ہے۔ میرا شوہر بادشاہ محل میں وزیر تھا۔ بادشاہ اس کے کام سے بہت خوش تھا، مگر محل کے دوسرے ملازم میرے شوہر سے جلنے لگے تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کے خلاف سازش کی اور میرے بیٹے شہزادے فلک کی جیب میں بادشاہ کی اشرفیاں ڈال دی اور شور مچا دیا کہ وزیر اور اس کے بیٹے نے محل سے چوری کی ہے۔ بادشاہ نے میرے شوہر اور بیٹے کو قید کر لیا ہے۔ میں نے پرستان میں سب کی منت سماجت کی، مگر میری بات کسی نے نہیں سنی۔ علی، کل تم نے ایک پری کو ظالم جن کی قید سے رہائی دلائی تھی، اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ کیا تم میرے بچے کی مدد کر سکتے ہو؟ علی اور اس کی والدہ ستارہ پری کی باتیں سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ بولے، لیکن ہمیں تو کبھی بادشاہ کا محل نظر نہیں آیا۔ ستارہ پری نے علی کو ایک انگوٹھی دی۔ وہ بولی، یہ پہن لو گے تو تمہیں محل نظر آنے لگے گا۔ علی نے پری سے انگوٹھی لے کر پہن لی تو اسے بادلوں کے اوپر ایک بہت بڑا محل نظر آنے لگا۔ علی بولا، ستارہ پری، میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، مگر آپ مجھے میری امی سے اجازت لے دیں۔ ستارہ پری رونے لگی اور علی کی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، یہ کام صرف آپ کا باہمت بیٹا ہی کر سکتا ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں۔ علی کی والدہ رونے لگی اور بولی، ستارہ پری، میں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہی سمجھایا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور مشکل کا بہادری سے سامنا کرنا چاہیے۔ اب میں اپنے بیٹے کو بزدلی کا سبق نہیں دے سکتی۔ میرا بیٹا
آپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ ستارہ پری بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ علی نے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے اور بولا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ستارہ پری نے علی کا ہاتھ تھام کر اپنی جادوئی چھڑی گھمائی تو وہ بادلوں پر سوار ہو کر اوپر چلے گئے۔ ستارہ پری علی کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ ستارہ پری کا گھر ایک چھوٹے سے بادل پر تھا۔ علی نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آنے لگے۔ علی بولا، ستارہ پری، یہ بچے کون ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ سب انسانوں کے بچے ہیں۔ جو بچہ بھی اچھا ہوتا ہے، اپنے والدین کی بات مانتا ہے، سچ بولتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے۔ علی انتہائی خوش ہو گیا۔ ستارہ پری نے علی کو اپنے بیٹے اور شوہر کی تصویریں دکھائیں اور بولی، بادشاہ کے محل میں اب ایک نیا وزیر بنا ہے، اس کا نام جابر ہے، اس نے میرے شوہر کو قید کروا دیا ہے۔ بولا، ستارہ پری، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، اللہ پاک کی مدد کے ساتھ میں آپ کے شوہر کو گھر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ستارہ پری نے مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور دعا کی کہ جاؤ علی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میں دل میں دعائیں کرتا ہوا بادشاہ کے محل کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ کے محل کے باہر بہت سے سپاہی کھڑے تھے اور بہت سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ سپاہی بولا، اسے چھوٹے بچے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی بولا، سپاہی، میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی کی بات سن کر سبھی سپاہی ہنسنے لگے۔ وہ بولے، بادشاہ تک رسائی پر خاص و عام کو ممکن نہیں، بادشاہ بہت ضروری کام کرتے ہیں، تم جا کر کھیلو۔ علی بولا، سپاہی، مجھے علم ہوا ہے کہ بادشاہ کے محل میں ایک چور بھیس بدل کر داخل ہو گیا ہے۔ اگر میں نے اس کی نشاندہی نہ کی تو وہ محل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سپاہی سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ اندر چلا گیا اور بادشاہ سے اجازت لے کر علی کو محل کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ علی کے بادشاہ کے سامنے جب اس کو لایا گیا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بادشاہ اور اس کے محل کو دیکھ لیا ہے۔ بادشاہ بولا، لڑکے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی ادب سے بولا، بادشاہ سلامت، میرا نام علی ہے، میں نے آپ کے محل میں چور دیکھا ہے، آپ کا وزیر جابر چور ہے۔ جابر نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے بولا، اپنی بکواس بند کرو، بدتمیز لڑکے۔ بادشاہ نے جابر کو بولنے سے روک دیا تھا۔ بادشاہ بولا، جابر، تم چپ رہو، اس بچے کو بات مکمل کرنے دو۔ علی بیٹا، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ علی بولا، ایک دن جابر نے محل میں خزانہ دیکھ لیا تھا، اس کا جی للچانے لگا، اس نے ایک دن موقع پا کر خزانے میں گھس گیا اور جی بھر کر اشرفیاں لوٹی۔ اس نے تو ملکہ کا ہار بھی چوری کر لیا تھا۔ اس دن فلک کی بدقسمتی تھی کہ وہ محل میں آیا ہوا تھا، وزیر نے اس پر الزام لگا دیا تھا۔ آپ پوچھیں کہ وزیر نے وہ خزانہ کدھر رکھا ہے؟ وزیر چلا اٹھا، وہ بولا، میں نے چوری نہیں کی۔ علی بھی تیزی سے بولا کہ جناب، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ہی چوری کی ہے۔ وزیر بولا، یہ لڑکا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ علی بولا، ایک چور ہیں آپ، ایک چور ہیں، آپ نے ہی چوری کی ہے، آپ نے محل میں موقع دیکھ کر چوری کر لی، آپ نے ملکہ کا ہار بھی چرایا۔ وزیر ایک دم غصے سے چیخ اٹھا، وہ بولا، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی ہار نہیں چرایا، میں نے چند اشرفیاں چرائی تھیں، وہ بھی میں نے فلک کی جیب میں ڈال دی تھی تاکہ فلک کے باپ کو اس عہدے سے ہٹا کر مجھے وزیر بنا دیا جائے۔ جابر وزیر نے جذبات میں آ کر یہ سب باتیں کہہ دی تھیں، لیکن جب سے ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مگر تب تک محل میں ہر کسی نے اس کی گواہی سن لی تھی۔ علی بولا، بادشاہ صاحب، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے سچ میں چند اشرفیاں ہی چرائی تھیں، میں نے اس پر ملکہ کے ہار کا الزام اس لیے لگایا تھا تاکہ یہ اپنا جرم قبول کر لے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ انصاف ہے، ایک اچھا وزیر اور اس کا چھوٹا بچہ تو قید میں رہیں، مگر ایک عیار چور وزیر بن کر عہدے پر فائز ہو جائے۔ آپ کا انصاف کیا کہتا ہے بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادے فلک اور وزیر کو محل میں لے آئیں۔ جب ان کو لایا گیا تو بادشاہ نے سب کے سامنے وزیر سے معافی مانگی اور بولا کہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکا دیا گیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ وزیر نے بادشاہ کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہو جایا کرتی ہے۔
بادشاہ نے فلک کے والد کو پھر سے اپنا وزیر بنا لیا تھا، جبکہ جابر کو اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا جہاں فلک اور اس کا باپ قید تھے۔ بادشاہ سلامت نے فلک سے وعدہ کیا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں وزیر خزانہ بنا دوں گا۔ جبکہ علی کی بہادری کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اشرفیوں سے 3 بورے بھر کر اس کے حوالے کر دیے اور سب کے سامنے علی کی بہت تعریف کی۔ علی ستارہ پری کے پاس واپس آیا تو اپنے شوہر اور بچے کی بازیابی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ انہوں نے علی کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی۔ ستارہ پری نے علی کو سونے کے زیورات دے کر بادل پر بٹھا کر نیچے زمین پر پہنچا دیا تھا، جہاں علی کی والدہ اس کی منتظر کھڑی تھی۔ علی کو دیکھ کر اس کی والدہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ علی نے وہ سارے انعامات اپنی والدہ کے سپرد کر دیے تھے جو اسے ملے تھے۔ علی اور اس کی والدہ بہت زیادہ امیر ہو چکے تھے۔ علی نے نیا گھر بھی لے لیا تھا۔ علی اب جب بہت امیر ہو چکا تو ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا، ہر کسی کی ضروریات کا خیال رکھا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح علی کی اچھائی نے اسے کامیاب کر دیا تھا، جبکہ جابر کی مکاری اور حسد نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ اگر آپ بھی علی کی طرح سب کی عزت کریں گے اور اپنی والدہ کی بات مانیں گے تو اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور پھر آپ کو وہ ہر چیز دے گا جس کی آپ کو خواہش ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔